नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, खुदावंद अपने खुदा का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये फ़ज़ल देता है और हमारी ज़िंदगी में हमें ये बार बार मौके अता कर देता है कि हम अपनी ज़िंदगी में ईमान के उस सफ़र पे बढ़ते चले जाएं जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया है। और खुदावंद हमारा खुदा यही चाहता है कि हम इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में रहते हुए अंजील मुक़द्दस को, कलाम मुक़द्दस को उस तौर पे, अच्छे तौर पे पढ़ सकें, देख सकें, समझ सकें और उन कलाम की हकीकतों को जान सकें जो ये कलाम मुक़द्दस बताता है। और यकीनन नाज़रीन, जब मैं कलाम मुक़द्दस कहता हूँ तो मेरी इससे मुराद हमेशा बाइबल मुक़द्दस है। और जो बाइबल मुक़द्दस जिसमें तौरेत, ज़बूर, सहफ़ा अंबिया और अनाजील शामिल हैं, ये वो किताबें हैं जो खुदा ने अपने नबियों के वसीला से, अपने बंदों के वसीला से, अपने चुने वसीलों के, ऐसे लोगों के वसीला से जिनको उन्होंने चुन लिया, उनको अपने पाक रूह की रहनुमाई दे के तकरीबन 1500 साल में ये बाइबल मुक़द्दस मुकम्मल हुई। और हम देखते हैं कि ये बाइबल मुक़द्दस शुरू से लेके, तौरेत से लेके और आखिर तक, आखिरी किताब मुकाशवा तक, ये हमें एक मुकम्मल किताब नज़र आती है जिस पे आपको एक ज़ाब्ता हयात नज़र आता है उस ज़िंदगी का जो खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम गुजारें। और खुदावंद ने बारहा अपने नबियों के वसीला से, अपने लोगों के वसीला से कलाम भेजा, कलाम किया और फिर आखिर में अपने बेटे यीशु अल मसीह के वसीला से उसने इस दुनिया को वो पैगाम दे दिया, हमेशा की ज़िंदगी का पैगाम दे दिया। और अल मसीह के वसीला से वो कामिल और काफ़ी कुर्बानी दे दी गई ताकि दुनिया बच सके, क्योंकि वो अपने उमाल के वसीला से, अपने कामों के वसीला से बच नहीं सकती थी। लेकिन एक शख्स यानी अल मसीह एक बशर बन के आ गया, वो खुदा का बेटा, वो खुदा का बर्रा जो हमारे लिए, मेरे और आपके लिए वो इसलिए भेज दिया गया ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी जो खुदा ने हमारी रखी है उसको पालें। नाज़रीन, हमारी इन प्रोग्रामों के वसीला से कोशिश है कि हम आप तक उन कलाम की सच्चाइयों को पहुंचाएं। और पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की आखिर ज़माना और 7 मोहरों के ताल्लुक़ से। इसको गलत ना समझिएगा, आखिर ज़माना 7 मोहरें हैं, मैं हूरों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा कलाम मुक़द्दस किसी भी हूर की या हूरों की बात नहीं करता। वो तो सच्चाई की बात करता है, वो तो पाकीज़गी की बात करता है, हमेशा की ज़िंदगी की बात करता है। आज हम इस बात को भी ख़ास तौर पे देखेंगे। पिछले प्रोग्राम में हमने देखा कि वो 4 मोहरें खोली गई और वो 4 मोहरों में क्या था, भी हम वो भी आपको थोड़ा सा बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमने देखा कि ये किताब मुक़द्दस जो मुकाशवा की किताब है, बुक ऑफ रेवलेशन, ये वो मुकाशवा है जो खुदा ने अपने बंदा यूहन्ना आरिफ को दे दिया। और वो लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि वो बातें जिनका जल्द होना बहुत ज़रूर है, वो बातें उसने अपने बंदा को बता दी और उसके बंदा ने वो बातें मेरे और आपके लिए कलाम मुक़द्दस की सूरत में लिख दी ताकि हम भी कलाम की सच्चाइयों को जान सकें और उन बातों को जान सकें जो खुदावंद हमारा खुदा हम में देखना चाहता है, हमें चाहता है कि हम उसको जान सकें। और हमने ख़ास तौर पे उसमें देखा सामीन के जब कलाम के भेद उन पर खोले गए तो लिखा है वहाँ पे मुकाशवा 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है कि एक फरिश्ता ने बड़े ज़ोरदार तरीके से वहाँ पे ये अल्फाज लिखे हैं। फिर एक ज़ोर आवर फरिश्ता को बुलंद आवाज़ से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने या मोहरों को तोड़ने के लायक है। और लिखा है कि कोई भी लायक ना निकला। और यूहन्ना आरिफ कहते हैं कि मैं रोने लगा। और वो, मैं इस बात पे सोच रहा था कि वो क्यों रोने लगा। वो इसलिए रोया कि उसको नज़र आता था कि दुनिया में जुल्म है, ज़्यादती है, जबर है और ऐसे काम हो रहे हैं। क्या ये काम जारी रहेंगे? क्या ये जुल्म जारी रहेगा? क्या जो दुनिया में नापाकी के काम हैं और मुखालिफ मसीह के काम हैं ये जारी रहेंगे?
لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ایک بزرگ نے اسے کہا، اگلی آیت 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، تب ان بزرگوں میں سے ایک نے اس سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کا قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل سے اس کتاب کو اور اس کی ساری مہروں کو کھولنے پر غالب آیا ہے۔ اور وہ یہودا کا شیر ببر المسیح کے تعلق سے وہ برہ جو ہمارے لیے بھیج دیا گیا اس کے تعلق سے لکھا ہوا ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے 6 آیت میں، اور میں نے اس تخت میں سے چاند جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ دیکھا، اور یہ ذبح کیا ہوا برہ ان موروں کو توڑنے کے اور اس کتاب کو کھولنے کے لائق ٹھہرا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ المسیح نے کیسے میرے اور آپ کے لیے، کل عالم کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا۔ آج ہم انہی باتوں کو، انہی کلام کی سچائیوں کو مزید دیکھیں گے، اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں اس حصہ دوم میں ہم نے پچھلی دفعہ بتایا تھا آپ کو کہ ہم وہ مکمل نہیں کر سکے تھے 7 مہروں کو جو کھلیں اور ہم جو کھولی جائیں گی، اور لیکن کتاب میں جیسے مکاشفہ میں دیا کہ وہ کھولی گئیں تو کیا کیا ہوا، اس کے تعلق سے آج بات کرنے کے لیے پھر میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے پاسٹر تحسین گل خان۔ پاسٹر تحسین، ویلکم ٹو دا شو، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ پاسٹر تحسین، کچھ تھوڑا سا اس کی بیس میں نے اس پروگرام کی بتائی اپنے سامعین کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا مزید ان چاروں موروں کو مختلف طور پہ بیان کریں، کیونکہ ہر پروگرام میں ہمارے نئے آڈینس ہوتے ہیں، نئے لوگ ہوتے ہیں، تو مختصر کریں تاکہ پھر ہم آگے بڑھ سکیں پروگرام۔ بالکل، جیسے آپ نے کلیئرلی بتایا کہ یہ جو مہریں تھیں یہ ایک ایسے اسکرول کے اوپر لگی ہوئی تھیں جو اندر اور باہر سے لکھا ہوا ہے، اور ہم نے لاسٹ پروگرام میں یہ دیکھا تھا کہ یہ اسکرول کون سا ہے۔ یہ خداوند کی شریعت کی کتاب ہے، خداوند کا قانون ہے، خداوند کا کلام ہے، اور یہ ہم نے پھر سیکھا کہ کیوں دنیا میں واحد خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے جو اس پر نظر کرنے، اس کو اپلائی کرنے، اس کو توڑنے کے، یعنی ان مہروں کو توڑنے کے لائق تھے، اور ان کے علاوہ کوئی نہیں، اس لیے کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ جتنے بھی نبی پیغمبر، جو بھی اور لوگ آئے، ان میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں تھا جو کہ خدا کے کلام کی اس اتھارٹی کو، خدا کے منصوبے کو، اس پلان کو جو ہے وہ اپلائی کر سکتا، اس کو لے کر جا سکتا، اور خود خدا کی ذات ہی واحد ایسی ہے جو پاک ہے۔ اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مسیح یسوع، جو کہ جن کے بارے میں یہودا کے قبیلے کا ببر کا ٹائٹل یوز ہوا، جو کہ مسیح کے کنگ مسایہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اور ساتھ میں ذبح کیا ہوا برہ جو کہ مسیح کی پہلی آمد کو ظاہر کرتا ہے۔ تو دونوں آمدوں کو ظاہر کیا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر تثلیث کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ کس طریقے سے برہ جو ہے وہ سامنے کھڑا ہے، جس نے تخت پر بیٹھے ہوئے کے ہاتھ سے وہ مہریں، وہ کتاب جو ہے وہ لی۔ سو جو تخت پر بیٹھا ہے وہ باپ ہے، جو مسیح ہے جس کو برہ کا ٹائٹل دیا گیا، وہ سامنے کھڑے ہیں، اور اسی ایریا میں، اسی جگہ پر خدا کی روح کا بھی ذکر ہے کہ 7 روحیں جو کہ خداوند پاک روح کی کاملیت کو اور پرفیکشن کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ تمام روئے زمین پر بھیجا گیا۔ سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاک روح جو ہے وہ روئے زمین پر بھیجا گیا، اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ مسیح نے وہ مہریں لیں اور وہ بک لی اور اپنے ہاتھ سے ان مہروں کو توڑا، اور وہ اس لائق اس لیے ٹھہرے کیونکہ اپنے خون سے انہوں نے جو ہے وہ قربانی دے کر وہ اس لائق ٹھہرے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو 4 مہریں کھولی گئیں، ہمیں ایک کویسچن بھی آیا تھا کہ کتنی مہریں کھل چکی ہیں، تو ہم نے پھر یہ ڈیٹیل میں دیکھا کہ ابھی پہلی مہر بھی نہیں کھلی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب پہلی مہر کھولی گئی تو پہلا جو جاندار تھا اس نے کہا آ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا گھوڑا آتا ہوا، جو 4 مہریں پہلی جو ہیں وہ 4 گھوڑوں کو بھی دکھاتی ہیں جو کہ مختلف ہارسز ہیں۔ یہ لٹرل ہارسز نہیں ہیں، یہ ایلیگوریکلی، میٹافوریکلی وہاں پر بات کی گئی ہے۔ ہارس کا مطلب ہے رائڈر، مینس کے اتھارٹی والا، جنگ کے والے سے بات ہو رہی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو گھوڑا تھا وہ سفید تھا، جو کہ امن کا نشان ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ مخالف مسیح ہے، جو امپوسٹر ہے، جو کہ مسیح کی کاپی کرتا ہوا آیا ہے، کیونکہ مسیح بھی سفید گھوڑے پر بیٹھ کے آئیں گے۔ سو ہیل پریٹینڈ ٹو بی لائک کرائسٹ، کیونکہ متی 24 میں ہم نے دیکھا ہے، جو سب سے پہلا پروگرام کیا تھا، کہ اس میں دیکھا تھا کہ خدا نے کہا تھا کہ بہت سارے جھوٹے مسیح اور جھوٹے جو ہے وہ نبی کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹا مسیح جو کہ اینٹی کرائسٹ ہے، مخالف مسیح آیا، اور اس کو تاج دیا گیا، وہ فتح کرتا ہوا نکلا، امن کا معاہدہ بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری مہر کھولی گئی، جو کہ اباؤٹ ہاف دا ٹائم، جو کہ 7 سال کا معاہدہ جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا، اس کے مڈل آف دیٹ ٹائم پیریڈ ہم دیکھتے ہیں کہ امن اٹھا لیا گیا،
زمین سے صلح اٹھائے گی اور جنگ کا وقت آ گیا. یہ وہ بڑی مصیبت ہے جس کے بارے میں کلام مقدس میں لکھا ہے, گریٹ ٹریبولیشن جس کو کہا جاتا ہے, کہ اس سے بڑی اور مصیبت اور کوئی نہ ہوگی. اور لال رنگ کا گھوڑا جو کہ جنگ کا نشان ہے, بلڈ شیڈ کا نشان ہے, تلوار دی گئی اور قتل کا جو ہے وہ لکھا گیا کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے, جنگ جاری ہوگی. اسی دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایک دم تیسری مہر کھلتی ہے اور تیسرا گھوڑا باہر آتا ہے جو کہ بلیک ہے, جو کہ ڈیتھ کا نشان ہے, جو کہ ڈارکنیس کا نشان ہے, جو کہ ایول کا نشان ہے اور تاریکی کا نشان ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ترازو ہے, مینس کہ جو دنیا کے تمام ریسورسز ہیں ان پر قبضہ کر کے ان کو ریشننگ کی جائے گی. اور ہم نے اس کے بارے میں ہم مے بی لیٹر آن کسی پروگرام میں دیکھیں گے کہ وہ چھاپ کیا ہے. ہاؤ ایور وی ٹچڈ بیس آن دیٹ ٹو ریکیپ کہ وہ چھاپ جو لے گا اس کو جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان لینے کی اجازت ہوگی. سوری, اس کو دیکھیں, یہ خاص طور پہ بات جو ہم اس میں بھی کر رہے ہیں, اور یہ جو آپ نے کہی یہ بہت زیادہ اس کے اوپر دنیا میں بھی لٹریچر چھپ چکا ہے کہ وہ مہر جو یہ چھاپ لگے گی, چپ کی بات ہو رہی ہے دنیا میں کہ کچھ پچھلے دنوں کچھ کمپنیز نے وہ ماتھے کے بجائے انہوں نے ہاتھوں میں چپس لگائی, اپنے سینکڑوں امپلائیز کو انہوں نے لگوائی ہیں. اور اسی طرح کا یہ جو سلسلہ ہے یہ بائبل اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ کنٹرولڈ ہو جائے گا بہت زیادہ, اور صرف وہی جو ان کے کیا ہے کہ جو اس کی مہر لیں گے, یعنی کہ جو ابلیس کی مہر لیں گے, مخالف مسیح کی مہر لیں گے, یہ ان تک ہوگا اور دوسروں کے لیے بڑے مشکل کے دن ہوں گے. آپ چوتھی سیل کے تعلق سے بتائیں. ایم جو ہے وہ یہی ہے کہ سب کو غلام کیا جائے, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ غلام بنتا ہے. تو ابلیس کے پاس دینے کے لیے غلامی ہے, خداوند کے پاس دینے کے لیے یہ زندگی اور آزادی ہے. اور اس نے کہا کہ یہ اپنا بوجھ اتار. ایک چیز یہاں پر میں کلیئر کرتا چلوں, جب خداوند نے اپنا کلام دیا تھا تو استثنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ تمہارے ہاتھوں پر اپنے ماتھوں پر باندھ لینا, مینس کہ یور ایکشن اینڈ یور فیتھ, جو آپ سوچتے ہیں, آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, جو سوچ ہے, آپ کا ایمان اور آپ کا عمل جو ہے, دونوں کلام مقدس کے مطابق. آبویسلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے تو لٹرلی باندھ دیے, تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ابلیس نے بھی اسی چیز کو کاپی کیا ہے. ہی از دا بگیسٹ کاپی کیٹ, کیونکہ اوریجنل آئیڈیا نہیں ہے ابلیس کے پاس. انہوں نے بھی یہی کیا کہ یہ سب کچھ. اب اس میں تھوڑا سا یہ کوئکلی ایڈ کرتا چلوں کہ دیر ول بی پلینٹی آف ڈفرنٹ ویز. چپ بھی ہے, آئیڈیالوجیز بھی ہیں, اس کے علاوہ آپ دیکھیں کچھ اور بھی ہیں جو بار کوڈز بھی ہیں. ایک طریقہ کار مختلف ہیں جو ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, میں اپنے سامعین سے ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو اس تعلق سے تو آپ ضرور ہمیں کر سکتے ہیں, کال کریں یا ہمیں لکھ کے بھیجیں. اور اپنے اپنے فیس بک پیج پہ یا فیس بک کے اوپر آپ کے جو بھی اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر ضرور اس کو شیئر کریں. یہ خدا کا کلام ہے, آپ اپنا اس میں حصہ ڈالیں, شیئر کریں, تاکہ بہت سو تک اور یہ کلام پہنچ سکے. اور ایمان کا سفر ہمارا پیج ہے, فیس بک پیج ہے ایمان کا سفر, اس کو ضرور لائک کریں تاکہ آئندہ کے پروگرام بھی آپ تک پہنچتے رہیں. پاسٹر تحسین, آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ ابلیس جو ہے وہ موت لے کے آتا ہے. ابلیس جو ہے وہ موت ہی اس کے پاس ہے, زندگی اس کے پاس نہیں ہے. اور چوتھی مہر بات ہی اسی تعلق سے کرتی ہے. اور وہ جب زرد گھوڑے کی بات ہے کہ سوار جس کا نام موت ہے, اور یہ ابلیس ہی کی جو فوج ہے اسی کی طرف اشارہ ہے. اور عالم روا اس کے پیچھے پیچھے ہیں, وہ جگہ جس میں وہ ان کو قید کرتا ہے, روا کو اپنے قبضے میں رکھنے کی ہے. تو یہ جب چوتھی مہر کھولی گئی, یہاں پہ لکھا ہے, تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا, اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے, اور عالم روا اس کے پیچھے پیچھے. اور یہ ان کو چوتھائی زمین پر اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کرے. یعنی کہ یہ ابلیس کا کام جو ہے وہ اس کو سپرد کیا گیا. لیکن ہم شکر گزار ہیں اپنے یسوع المسیح کے, جس نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. وہ کثرت کی زندگی دینے کے لیے, دا لائف ان ابنڈنس دینے کے لیے آئے. اب ہم بڑھتے ہیں آگے سے. ایک چیز اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو زرد لکھا ہے, پیل اس کو کہا گیا ہے, کچھ ٹرانسلیشنز میں اس کو گرین کہا گیا ہے. تو اس چیز کو بھی تھوڑا سا ہم ایکسپلین کریں, کیونکہ ہم مختلف نظریات کو دیکھ رہے ہیں, اور یہ بتاتے چلیں کہ ہم ان تمام نظریات پر ڈسکس کریں گے, اور پھر لوگوں کو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ آپ جو بائبل میں سے آپ کو لگتا ہے کہ قریب ترین آپ کے دل کے قریب, اس کو ضرور پک کریں. سو وی ول ناٹ ڈویل آن ون تھیولوجی. تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گرین ہارس ہے.
اور وہ اس کو پھر جو ہے اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لاسٹ اینڈ پہ جو آرمیز آئیں گی وہ اسلامک ہوں گی اور گرین ہے. کچھ لوگ اس چیز کو گرین اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ 4 جو کلرز ہیں یعنی کہ وائٹ، ریڈ، بلیک اینڈ گرین، تو مڈل ایسٹ کے جو زیادہ تر فلیگز ہیں ان کو جب ہم دیکھیں تو ان کے یہی 4 کلر ہیں. تو کچھ لوگ اس نظریے کو ادھر لے کے جاتے ہیں کہ یہ جو ہے بیسیکلی عرب ورلڈ سارے دنیاوی باتیں. ہاں جی بالکل. ہمارا کلام ایکچولی ہمارے کلام میں اور ان کے کلام میں فرق یہ ہے، ہم بات کرتے ہیں اسپرچولیٹی کی، ہم بات کرتے ہیں اسپرٹ لیڈ جو تھنکنگ. میں نے اس لیے یہ بات کی اس لیے تاکہ اگر کوئی کسی کو یہ نظریہ کہتے سنیں تو ان کے لیے یہ نئی بات نہ ہو. میں سیریز کو بیان کر رہا تھا کہ ہماری جو بائبل کا شروع سے لے کے آخر تک آپ دیکھیں کہ اس کا فوکس اسپرچولیٹی ہے. بالکل ہے. اور اسپرچولیٹی خدا کے کلام کے مطابق ہے. ہمارا فوکس دنیا نہیں ہے، ہمارا فوکس دنیاوی نہیں ہے، اور ہم دنیا کی بات نہیں کرتے، ہم آسمان کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں. دنیا کی بادشاہی کی بات کرتی ہے، اور یہ دنیا کا حاکم جو لکھا ہے کہ موت کو اور عالم ارواح کو لے کے نکلا، یہ دنیا کا حاکم موت دیتا ہے. لیکن یہ ابلیس خود ہے، یہ بیسیکلی خود ہے، کیونکہ اس کے سوار کا نام موت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ موت کا ایک فرشتہ بھی ہے، یہ ڈیمنز ہیں. اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ آخری زمانہ میں کیا ہوگا کہ جو مخالف مسیح اور اس کی فوجیں ہوں گی، ایون کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ مخالف مسیح کے اندر خود ابلیس نے اپنا اختیار ڈال دیا، اور ہی ول بی فلڈ ود دیٹ ایول اسپرٹ، ڈیمونک فورسز. اور نہ صرف فزیکل لیول پہ وہاں پہ کام ہوگا بلکہ ڈیمونک لیول پہ آپ یہ دیکھیں کہ کام ہو رہا ہے. اور اٹیک بہت بڑا ہے آخری زمانے کا. اور شیطان کلام مقدس میں جیسے مکاشفہ 12 میں لکھا ہے کہ خود زمین پر آ گیا، اس کو لکھا ہے نا گرا دیا گیا. اور وہ اور اس کے گرائے ہوئے فرشتے، بہت بڑے لیول پہ یہ مصیبت کا جو سسٹم ہے، کیونکہ آج تک بائبل میں لکھا ہے کہ ایسی بڑی مصیبت نہیں. اور اسی وجہ سے جب ہم 5ویں مہر میں جاتے ہیں تو اس مصیبت کا جو آؤٹ کم نکلنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ کلام مقدس کی گواہی پر قائم رہیں گے، وہ انکار نہیں کریں گے. ایکچولی یہاں بھی آپ دیکھیں تو یہاں میں یہ آیت پڑھ دیتا ہوں جہاں سے یہ 5ویں مہر کا ذکر ہے. اور یہ مکاشفہ جو بائبل مقدس کی آخری کتاب ہے، اپنے سامعین کے لیے میں بیان کر رہا ہوں، اس کا 6 باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے. اور جب میں نے 5ویں مہر کھولی تو اس میں قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھیں جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے. اب یہ مارنے والا کون ہے؟ اگین وہی ابلیس ہے، وہی شیطان ہے. لیکن خدا کے لوگ جو ہیں وہ خدا کے کلام پہ قائم رہتے ہوئے، لکھا ہے کہ جو خدا کے کلام پہ گواہی دینے اور کے سبب سے اور کلام پہ. اس کی ایگزامپل ہمیں ابھی ادھر ہی روکیں کیونکہ آگے جو چیزیں اس کے اندر بھی بہت ساری گہری باتیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کلام کے وسیلہ سے مسیح کی وجہ سے، مسیح کے نام کی وجہ سے مارے گئے. کیونکہ گواہی کیا ہے؟ لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے. ٹھیک ہے، دیٹ مینس کہ وہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی کہ جی آ رہا ہے بندے دی گواہی دو. نہیں، وہ گواہی مینس کہ آخری زمانہ میں بھی ایسے لوگوں کو خدا کھڑا کر رہا ہے جو پریچنگ کر رہے ہوں گے، گواہی دے رہے ہوں گے، جو کہ کہیں گے کہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کی اگزامپل ہمیں کب ملتی ہے دانیل اور اس کے دوستوں کی زندگی میں، کہ وہ ہمیں ایک ٹائپولوجی وہاں پر ملتی ہے، ایک پکچر میسج ملتا ہے کہ نبوکت نظر مخالف مسیح کی تصویر ہے، اس نے اپنا ایک امیج بنا لیا، ایک بت بنایا، اور اس نے کہا کہ سارے اس کو سجدہ کریں. اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل کے دوست جو تھے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں خداوند زندہ خدا کی کہ ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں اور ہم اس مورت کو سجدہ نہیں کریں گے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر نہیں کرو گے تو ہم آپ کو آگ میں پھینک دیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر یہ کتنا بڑا پھر معجزہ خداوند نے کیا. تو ایگزیکٹلی سیم سچویشن ہے کہ مہریں جو ہے جب کھولی گئی ہیں تو ان کو چوائس دی گئی ہے کہ یا تو وہ چھاپ لے لو یا پھر مخالف مسیح کے اس کوننٹ میں، اس فالس کوننٹ میں شامل ہو جاؤ، اور سارے جو پرکس ہیں، سارے جو فائدے ہیں اس دنیا کے، جیسے آپ نے کہا کہ جسمانی، جیسے کلام میں لکھا نا کہ جو جسمانی آدمی ہے وہ جسمانی باتوں کی فکر میں، جو روحانی ہے وہ روحانی. تو ان کو کہا جائے گا یہ سب کچھ تمہیں ملے گا اگر تم یہ چھاپ لے لو. لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ لوگ جو تھے انہوں نے کلام کے سبب سے، کیونکہ وہ کلام کو سمجھتے تھے. اور دوسرا گواہی. اب بات یہ آتی ہے کلام میں مقدس میں لکھے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے. یہ لوگ جو ہیں یہ کلام کو سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے وہ نہیں کیا. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ چھاپ لے لیں گے. خاص طور پہ ایک بات اور ہے، اب یہ وہ لوگ جنہوں نے سچائی کے وجہ سے، گواہی کی وجہ سے، کلام پہ کھڑے رہنے کی وجہ سے کلام کو جاننے کی وجہ سے آپ قربان کر دیا ہے، اب وہ ایک تقاضا بھی کر رہے ہیں
بالکل وہ ایک ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں. اگر یہ آیت 10ویں آیت اب ہم پڑھیں تو لکھا ہے اور وہ بڑی آواز سے چلا چلا کر بولے کہ اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا. اب لوگ اکثر بات کرتے ہیں، پچھلے دنوں بھی ایک نوجوان سے بات ہو رہی تھی کہ خدا ایسا ظالم ہے، خدا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. میں نے کہا ظالم تو وہ ہے جو دنیا کو جس نے ہلاکت میں ڈالا ہوا ہے، جس نے ظلم میں ڈالا ہوا ہے، لیکن خدا کا ایک شروع سے پلان ہے، خدا کا ایک شروع سے خدا نے کہہ دیا ہوا ایک بات کو کہ وہ عدالت ضرور کرے گا. بالکل. تو خدا جب عدالت کرے گا تو یہ عین انصاف کی بات ہے. بالکل. عدالت انصاف کے لیے کی جاتی ہے، انصاف کی بات ہے تاکہ یہ لوگ جو کلام پہ کھڑے رہے ہیں، گواہی پہ کھڑے رہے ہیں، انہوں نے اپنی جان دی، اسی صف میں ہم ان کو جو خدا کے خلاف رہے، جو بتوں کی پوجا کرتے رہے، جو کسی طرح خدا کے ساتھ نہیں چلے، ان کو بھی تو اسی جگہ پہ کھڑا نہیں رکھ سکتے ہم. اس لیے عدالت کا ہونا بہت ضرور ہے. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں، خدا سے تقاضا کر رہے ہیں کہ کب تک، بالکل، کب تک تو انصاف نہ کرے گا. بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا، کیونکہ دیکھیں یہاں پر دو چیزیں ہیں. اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے ان کی عدالت ہوگی، ٹھیک ہے. گاڈ از گوئنگ ٹو جج اینٹی کرائسٹ اینڈ ہز آرمی. آگے جا کے جب ہم بک آف ریولیشن میں دیکھتے ہیں تو ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا کیا ریوارڈ ہے، ٹھیک ہے نا. ایمان پہ جو لوگ کھڑے رہیں گے کلام پہ، ان کو کیا ملے گا. تو اس کے لیے ہم بک آف ریولیشن پر کاشت واقعہ مکاشفہ اس کے دوسرے چیپٹر میں دیکھیں اور اس کی ہم 10ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اور پھر ہم آخری چیپٹر کی طرف جائیں، چیپٹر 20 میں دیکھیں، آخری چیپٹرز جب آتے ہیں تو اس کی 4تھی آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے. یہ وہی لوگ ہیں. ہم پاسٹر سچن اس کو تھوڑا سا آگے جا کے ڈسکس کریں گے کیونکہ آگے ان مہروں 5ویں اور 6ٹھی مہر کے بعد 7واں چیپٹر آئے گا جس میں وہ ریوارڈز سارے وہاں بھی نظر آتے ہیں. میں کوئک جو ہے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ یعنی کہ بے فائدہ نہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو آواز دی گئی ہے یہاں پر ایک ڈفرینس سمجھنے کی ضرورت ہے جو خدا نے ایک بڑا مکاشفہ کھولا. اس میں یہ تھا کہ عام بندہ جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، اس کو خون بہایا جاتا ہے، تو اس میں بینیفیشری کون ہے. میں ریزن کیوں بتا رہا تھا یہ زندگی کا تاج، اور یہ بینیفیشری وہ صرف وہی بندہ ہے، ٹھیک ہے نا، جس کا خون بہایا گیا، جو شہید ہوا ہے. اور کلام مقدس کہتا ہے، اگر ہم عبرانیوں کے خط میں دیکھیں 12ویں باب، یہاں پر مسیح کی فضیلت کی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ لکھا ہے کہ 12ویں باب عبرانیوں 12 باب 24 میں لکھا ہے کہ نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو، یعنی یسوع کا خون جو حابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلا شہید کون تھا بائبل میں، بائبل مقدس میں، جس کو راست بازی کی وجہ سے قتل کیا گیا، وہ حابل تھا. حابل کے بارے میں لکھا ہے کہ خداوند نے قائن سے کہا کہ اس کا خون مجھے پکارتا ہے. وہ کیا کہہ رہا تھا ایگزیکٹلی یہ باتیں کر رہا تھا کہ ہمارا انصاف کرو، کیوں نہیں بدلہ لیا گیا. یسوع مسیح کا جب خون بہایا گیا تو کلام کہتا ہے اس نے کہا ہے باپ ان کو معاف کر دے. سو یہ فرق ہے، دنیا کا کوئی نبی پیغمبر کسی کے لیے جان دے بھی دے، اس کی ذات کے علاوہ اس کسی اور کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کی، میری یا کسی کی بھی شہادت اگر ہوتی ہے تو کسی کو کوئی فائدہ نہیں، صرف ہماری ذات کو اپنی کو فائدہ. واحد مسیح کا جو ہے وہ ڈیتھ اینڈ بلڈ شیڈ ہے. مسیح کو شہید کیا گیا، مسیح کو بھی مارا گیا سچائی کی وجہ سے، لیکن مسیح کے خون نے حابل کے خون سے بہتر بات کی. حابل ہمیں ریپرزینٹ کرتا ہے، مسیح کا خون جو ہے وہ پوری دنیا کے نجات کا باعث بن گیا. ہم اس میں مزید آگے بڑھیں گے. ناظرین، آپ کو میں خاص طور پہ پھر سے یہ بات آپ تک کہنا چاہتا ہوں کہ اس شو میں آپ ضرور، آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ لائیو کال کریں. آپ کے نمبر اسکرین پہ آ رہے ہوں گے، واٹس ایپ نمبر بھی آ رہا ہوگا، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کال نہیں کرنا چاہتے، آپ ہمیں لکھ کے سوال بھیجیں، ہم جو ہے ضرور آپ کا جواب دیں گے. فیس بک لائیو پہ یہ پروگرام فیس بک لائیو پہ بھی جا رہا ہے، زندگی ٹی وی کے اوپر بھی چل رہا ہے. زندگی ٹی وی اگر آپ کریں www.zindagi.tv.net کے اوپر آپ جائیں تو وہاں پہ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. اور ہم خاص طور پہ آپ کو چاہتے ہیں کہ اس جگہ تک، جیسے میں شروع میں کہتا ہوں
کہ خدا کا یہ ارادہ ہے, خدا کی یہ مرضی ہے کہ میں اور آپ اس جگہ تک پہنچ جائیں جہاں پہ ہمارا خدا دیکھنا چاہتا ہے, ایمان پہ کھڑے ہوئے اس جگہ تک جو ہمارے خدا نے ہمارے لیے تیار کر دی ہے. پاشا تحسین 11ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے, اور وہ ریوارڈ کی بات پھر آ رہی ہے جو آپ بات کر رہے تھے, اور ان میں لکھا ہے کہ اور میں نے ہر ایک کو سفید جامہ دیا, ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا, اور اس نے کہا کہ تھوڑی اور مدت آرام کرو جب تک کہ تمہارے ہم خدمت بھائیوں میں کا اور بھی شمار پورا نہ کر لوں جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں. اب اس میں دو چیزیں, ایک تو سفید جامہ, راست بازی کا جامہ, جو راست بازی کا لباس, خدا کی طرح پاکیزگی کا لباس. کوئی وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی, ہم موروں کی بات کر رہے ہیں, جام نہیں ہے, ہاں جی, جام بھی نہیں ہے, اور یہ مورے ہیں, حوریں بھی نہیں ہیں, یہاں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے. راست بازی کا ذکر ہے, راست بازی کے جامے کا ذکر ہے. اور پھر یہ دیکھیں بڑی خوبصورت بات, اور تھوڑی مدت آرام کرو, یعنی کہ پہلے بھی وہ آرام میں ہے, خداوند کے آرام میں ہے, اور خدا نے اور آرام کی بات کر رہے ہیں. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں خداوند کا آرام حاصل ہے, خداوند کے ساتھ ایک ایسی جگہ پیس جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. اور یہ آگے پھر ذکر ہے کہ جب تک وہ شمار پورا نہ ہو جائے, اور یہ اس ٹریبولیشن پیریڈ میں جو لوگ آئیں گے یہودا بن اسرائیل کے قبیلوں سے اور دنیا سے, یہ ان کی طرف اشارہ کرتا ہے. اسرائیل کے قبیلوں سے وہ 12,000 کا ذکر ہے, اور پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ انگنت میں نے ایسی بھیڑ, ایک بہت بڑی بھیڑ دیکھی جس کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کیجیے. بالکل بالکل, یہ بات ہے کہ خداوند کے منہ سے یہ پروفیٹک ورڈز نکل رہے ہیں, اور خداوندی یہ بات کر رہے ہیں یوحنا سے, اور کہہ رہے ہیں کہ ابھی اور جو ہے وہ ان کو تسلی دی گئی. مالک قدوس اور برحق جو تخت پر بیٹھا تھا ان سے یہ بات کی گئی, اور انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ابھی اور لوگ بھی قتل ہوں گے. دیٹ مینس کہ یہ جو 5ویں مہر ہے یہ گریٹ ٹریبولیشن کو ظاہر کرتی ہے. یہ جو ہے اس مصیبت کو جس کا ذکر متی 24 باب میں لکھا ہے کہ ایسی بڑی مصیبت جو کہ ہاں جی بالکل جو کہ آج سے پہلے کبھی دنیا پہ آئی. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے, اس وقت لوگ تمہیں ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے, اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی. اور یہ وہ خاص اس وقت المسیح کے یا المسیح کے الفاظ ہیں, کسی اور کے نہیں ہیں. اپنے شاگردوں کو دنیا کو بتاتے ہوئے نے کہا کہ لوگ تمہیں پکڑیں گے, ماریں گے. اور آج میں ہمیشہ کہتا ہوں کیونکہ لوگوں کو غلط فہمی ہے, وہ ملکوں کی لڑائی کے چکر میں, جگہ کی لڑائی کے چکر میں اگر کوئی لڑائیاں ہو رہی ہیں تو وہ اس کو بھی مسیحیت کے اوپر ڈال دیتے ہیں. مسیحیت کی لڑائی نہیں, وہ سیاسی لڑائیاں ہیں, ملک کی لڑائیاں ہیں, جگہ کی لڑائیاں ہیں. لیکن اگر پرسیکیوشن دیکھیں, اگر ریلیجن کی وجہ سے ریلیجس پرسیکیوشن دیکھی جائے تو وہ مسیحت جو ہے سب سے زیادہ پرسیکیوٹیڈ ریلیجن ہے. 80% آف پرسیکیوشن ڈیو ٹو ریلیجن از ٹو کرسچن. اور یہ ذکر المسیح نے بھی کر دیا تھا. یسوع المسیح نے کہا کہ میرے نام کی خاطر لوگ تمہیں ایذا دیں گے, پکڑوائیں گے, جیلوں میں ڈالیں گے, قتل کریں گے. یہ سب کچھ کہہ دیا گیا تھا. اور یہ 4 مہریں جو پہلے کھلی ہیں یہ ہمیں اخیر زمانہ کی مصیبتوں کا آغاز اس وقت شروع کا یہ بھی ٹائم ہے, یعنی کہ جو آخری. اور پھر آپ نے اسرائیل کا ذکر کیا تھا, قبیلوں کا. اس مصیبت جو اینڈ ٹائم ٹریبولیشن, اس کے لیے ایک اور ٹرم بائبل میں یوز کی گئی ہے جس کو درد ذہ یا یعقوب کی مصیبت, جیکبس ٹربل کہا گیا. کیونکہ خاص طور پر یہ ٹریبولیشن جو پیریڈ ہے اس میں اسرائیل کا بڑا کردار ہے, کیونکہ خدا ان کو اس مصیبت میں سے کیوں گزارنا چاہتا ہے, تاکہ پھر کیا ہو کہ وہ اس مصیبت میں سے جب گزریں تو وہ پھر خداوند کو پکاریں, اور ان کی آنکھیں جو ہے کھولنے کا ذکر ہے. یرمیہ کی کتاب اس کے 30ویں چیپٹر میں اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, بلکہ 6 سے لکھا ہے کہ اب پوچھو اور دیکھو, کیا کبھی کسی مرد کو درد ذہ لگا؟ کیا سبب ہے کہ میں ہر ایک مرد کو زچہ کی مانند اپنے ہاتھ کمر پر رکھتے دیتا ہوں, اور سب کے چہرے زرد ہو گئے. افسوس وہ دن بڑا ہے, اس کی مثال نہیں. وہ یعقوب کی مصیبت کا وقت ہے, پر وہ اس سے رہائی پائے گا. اور یہاں پر اسرائیل کی نجات کے والے سے جو زکریہ میں ایک پروفیسی ہے جس کو جو ہے وہ جس کا ذکر بڑا کلیئرلی زکریہ
کے اندر آتا ہے کہ وہ اس وقت ایسے دیکھیں گے خداوند کو جیسے چھیدے ہوئے کو، اپنے بیٹے کو دیکھا ہے. اور یہاں پر زکریا 12ویں باب میں اس کا ذکر ہے، اس کی 10ویں آیت کہ میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور اس پر جس کو انہوں نے چھیدا تھا نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے، کیونکہ ایک ٹائم آئے گا کہ خداوند ان کے لیے نجات کا بھی بندوبست کر دے گا. سو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس مہر کے دوران ہو رہا ہے. اور پھر جب ہم چھٹی مہر میں جاتے ہیں یہ رائٹ ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ بالکل. اور یہ لکھا ہے مکاشفہ 6 باب اور اس کی 12ویں آیت میں، اور جب میں نے چھٹی مہر کھولی تو اس میں دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا ہے، بڑا بھونچال آیا اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا. اور 13ویں آیت کہتی ہے اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں. اور 14ویں آیت کہتی ہے اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا. یہ آپ کو ایک بڑی سچویشن ایسے اب کلیئر نظر آ رہی ہے کہ چھٹی مہر اب کھل گئی ہے، بڑی ججمنٹ کا ٹائم ہے. اور یہ کھل گئی سے مراد یہ ہے کہ یہ یوحنا عارف کو دکھایا گیا ہے. بالکل. جن باتوں کا جلد ہونا ضرور ہے یہ اس کو دکھایا گیا کہ جب یہ ہوگا تو ایسا ہوگا، آگاہی دی گئی ہے. آپ اس کے تعلق سے میں بالکل ضرور بتاتا ہوں. اور ایک اور چیز سمجھ لیں کہ جب یوحنا عارف یہ دیکھ رہے تھے تو ان کو بڑا ویژن میں یہ باتیں دکھائی گئی تھی. جیسے مثلا ہمارے سامنے کوئی مووی لگا دے یا ٹی وی اسکرین آ جائے، آبویسلی روحانی ویژن جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کھلی یا بند آنکھوں کے سامنے خداوند وہ چیزیں ہوتے ہوئے دکھاتا ہے. یوحنا جو ہے وہ آخری زمانے کی وارفیئر کو دیکھ رہے تھے، جنگ و جدل کو دیکھ رہے تھے. اور آخری زمانے کی وارفیئر جو ہے اس زمانہ کے لوگوں کے لیے بڑی ایک ڈفرینٹ چیز ہوگی. مثلا اگر فرض کرو کہ یوحنا کے ٹائم پہ جو کہ آج سے 2000 سال پہلے ہے، اور اس کو اگر ویڈیو ایک دکھائی جائے جس میں آسمان میں طیارے چل رہے ہیں اور میزائل جا رہے ہیں اور ایٹم بم پھینکے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے بہت یہ ایک ڈفرینٹ چیز، اس کو وہ اپنے ورڈز میں ایکسپلین کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر یہ ہے، یہاں پر 2 یا 3 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے جو جب میں نے اس کے اوپر اسٹڈی کی. ایک تو یہ ہے کہ مجھے جو اس میں لگتا ہے کہ یہ تھوڑا گیپ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں مکاشفہ کی کتاب میں لینئر ہیں، مینس کہ وہ ایسے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کی طرف لے کے جاتی ہیں. کچھ چیزیں جو ہے وہ سکلیکل ہیں، کیونکہ یہی ایگزیکٹلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا بھونچال اور آسمان کے اندر چمک اور گرجیں اور یہ سب کچھ، اور جب ہم 7واں نرسنگا پھونکتے ہوئے دیکھتے ہیں تب بھی جو ہے وہ یہی کام ہم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. بولز جب آتے ہیں دیٹ مینس کہ دیر آر سرٹن تھنگس جو کہ سکلیکل ہیں، جو کہ دائرے کی شکل، مینس کہ آخر میں یعنی کہ 7ویں مہر 7واں نرسنگا 7واں پیالہ کٹھا جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جو آؤٹ کم ہے وہ ایک دم کٹھا نظر آتا ہے. سو یہاں پر ایک تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ چیزیں لائن میں آ رہی ہیں، مینس کہ پہلے کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، ایسے ہو رہا ہے جیسے پہلی 5 مہریں ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو بالکل اینڈ پہ رکھ دی گئی ہیں، مینس کہ اس میں ویٹ کیا گیا ہے. ہم جب نرسنگوں کو دیکھیں گے اس میں ہمیں پھر سمجھ آئے گی کہ 6واں اور 7واں نرسنگا جب پھونکا گیا تو اس میں اور 6 اور 7ویں مہر میں کیا سملیرٹیز ہیں اور پھر پیالوں میں کیا ہے. اس میں تھوڑا سا گیپ کا جو آپ نے ذکر کیا وہ ضرور ہے. اور یہ جو سگنیفائی کرتی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اس جگہ پہ ہمیں نظر آ رہا ہے بھونچال آنا اور سورج کا کالا ہو جانا اور سارا. اور یہ اگر آپ دیکھیں پرانے عہد نامے میں بھی دیکھیں اور کوہ سینا پہ خداوند کا آنا دیکھیں، تو جب خداوند خدا حرکت میں آتے تھے، جب وہ آتے تھے تو لکھا ہے کہ وہاں بھونچال، زمین کانپتی تھی بھونچال جیسا. اور یہ خدا کا جو ہے حرکت میں آنا اس میں خاص نظر آتا ہے کہ یہ بھونچال انہوں کا آنا اور پہاڑوں اور ٹاپوؤں کا جو ہے ٹل جانا، ہل جانا اپنی جگہ سے. اور لکھا ہے کہ زمین کے بادشاہ 15ویں آیت کہتی ہے وہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زوراور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپیں گے اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگیں گے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برے کے غضب سے بچا لو. اب یہ دونوں تخت پر بیٹھے والے کا بھی ذکر ہے، برے کا بھی ذکر ہے، ٹرینٹی کا یہاں دونوں نون نظر آ رہے ہیں ہمیں. اور خاص طور پہ یہ ایسا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہولناک وقت ہوگا. یہ یہاں تو بڑا سادہ سا لگ رہا ہے نا کہ وہ کہیں گے چھپا لو. کیوں کہیں گے چھپا لو؟
کیونکہ وہ اتنی ان کے اوپر مشکلیں آ جائیں گی, اتنا مشکل ہو جائے گا وقت ان کا جو ہے اس کا سامنا کرنا, اور اس جو آگ اور دوسری چیزیں برسیں گی اس کا سارا, کہ مشکل ہو جائے گا. پھر وہ کہیں گے اگر چھپا لو. دیکھیں یہ رسپانس ہے, یہ جو مہر ہے یہ رسپانس ہے. اور اس سے پہلے کہ آپ شروع کریں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آج خاص طور پہ لوگوں کو خدا ابھارنا چاہ رہا ہے, بتانا چاہ رہا ہے. اس مکاشفہ دینے کا فائدہ انسان کو ہی ہے. خدا نے اسی لیے دے دیا کہ لوگ اپنی راہوں کو سنوار لیں, لوگ اپنی سمت کو دیکھ لیں کہ کیا وہ درست سمت جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. المسیح جو ہے وہی بچا سکتا ہے, وہی کفارہ ہے ہمارا. اور اس کے وسیلہ سے گناہگاروں نے کس کو پکارا اینڈ پہ, کہ غضب کس کا آ رہا ہے. they realized کہ یہ بچانے والا صرف تخت پر جو بیٹھا اور بر رہا ہے. اور آخری آیت میں پڑھ دیں تو اس کے بعد آپ کریں, کیونکہ اس کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا, اب کون ٹھہر سکتا ہے. یہ اب کون ٹھہر سکتا ہے اس پہ ہم بعد میں جائیں گے, بالکل جائیں گے, لیکن آپ پہلے اس والے کو بیان کریں کیونکہ اس کو جی بالکل. تو سب سے پہلے ایک چیز, دو تین چیزیں میں کوئکلی بتاؤں گا. ایک تو یہ ہے کہ یہ خدا کا رسپانس ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ وہ جو قتل کیے گئے لوگ اور جو ظلم ڈھا دیا گیا مخالف مسیح اور اس کے فوجوں کی طرف سے, ان کے جواب میں خدا نے یہاں پر کچھ رسپانس دیا, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے بادشاہ سردار, آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے بڑے بڑے جو کنٹریز ہیں ان کے پاس کتنی فائر پاور ہے, لیکن جو رسپانس ہے اس میں دنیاوی اٹیکس یا دنیاوی ہتھیاروں کا ذکر نہیں. دیر از اے ڈیوائن ایلیمنٹ ان دیر. وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا جو کام ہوا ہے, یہ جو جوابی عملہ ہوا ہے, اس کے آگے تو ہمارے سارے ہتھیار جو ہیں بیکار ہیں, اس لیے تو بھاگ گئے نا سارے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ملک جو دوسرے ملک پر کوئی بم پھینکتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا تسی یہ بم سٹیا نا, اسی ایسا تو بڑا بم سٹاں گے, ٹھیک ہے نا. اب اس کا ان کے پاس کوئی رسپانس نہیں ہے. ایک اور چیز جو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے میں آپ کو نا پیدائش کی کتاب میں لے کے جاؤں گا, بک آف جینیسس, اتپتی پیدائش, اور اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت. خداوند نے کہا تھا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں, اور وہ نشانوں, زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے. یہاں پر جو ورڈ نشان آیا ہے وہ عبرانی زبان میں اوت. اوت جو ہے اس کا لٹرل میننگ ہے ٹو پوائنٹ ٹو سم تھنگ. اور جو یہ سورج چاند ستارے ان کو کریٹ کرنے کے جو مقاصد ہے, ایک تو مقصد یہ تھا کہ ٹائم اور یہ سارا کچھ ہو, زمانے اور سال برس. اوتھ جو ہے مینس کے نشان, وہ کس چیز کا نشان ہے؟ دے آر پوائنٹنگ ٹو اونلی ون پرسن اینڈ دیٹ پرسن از جیسس کرائسٹ, یسوع مسیح. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش پر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ستارہ. یسوع مسیح کی صلیب کے وقت پہ ہم کیا نظر آتا ہے؟ سورج کا تاریک ہونا. یسوع مسیح کی دوسری آمد پہ یہ سارا کچھ نظر. اس پروفیسی کو یوئیل نے بڑے زبردست طریقے سے بیان کیا ہے. یوئیل اس کے دوسرے چیپٹر میں جائیں اور اس کی 30th ورس میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ میں نے زمین اور آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا, یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون. اور اس سے پیشتر کہ خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے, آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا. اور پھر لکھا ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا, کیونکہ کوہ سیون اور یروشلم میں جیسا خداوند نے فرمایا بچ نکلنے والے ہوں گے. تو یہاں پر اگین وہی بات ہے کہ اب کون ٹھہر سکتا ہے, اس پہ بھی ہم آئیں گے, اس پہ بھی آتے ہیں. اور یہ اگر آپ قضات کی کتاب میں دیکھیں, قاضیوں کی کتاب میں 5واں باب 4 آیت کہتی ہے یہ جو ساری سچویشن ہے کہ کیسے زمین اور آسمان ہل جاتے ہیں جب خداوند نکلتا ہے, خدا نکلتا ہے. اور وہاں پہ ذکر ہے اے خداوند تو شعیر سے چلا اور تو نے ادوم سے باہر نکلا اور تو زمین کانپ اٹھی. آمین. مطلب جب خداوند نکلتا ہے تو زمین کانپ اٹھی اور آسمان ٹوٹ پڑا, ہاں بادل برسے. 5ویں کہتی ہے پہاڑ خداوند کی حضوری کے سبب سے اور وہ سینہ بھی اور کوہ سینہ بھی خداوند کی حضوری کے سبب سے کانپ گئے. آمین. یعنی کہ یہ ایک ایسی خدا کی جب قدرت نظر آتی ہے, جب خداوند نکلتا ہے, خداوند چلتا ہے. زبور 68 اور اس کی 8ویں آیت بھی بڑے واضح طور پہ 7ویں اور 8ویں آیت کہتے ہیں اے خداوند جب تو اپنے لوگوں کے آگے آگے چلا تو بیابان میں سے گزرا تو زمین کانپ اٹھی. بالکل. خداوند کے حضور کانپ اٹھی, خداوند کے حضور گر پڑے, بلکہ کوہ سینہ میں بھی خداوند کے حضور اسرائیل کے خدا کا حضور کانپ اٹھا, کوہ سینہ بھی کانپ اٹھا. تو یہ وہ وقت ہے ہمیں دیکھنا ہے, جاننا ہے, سمجھنا ہے کہ یہ جو گریٹ ٹریبولیشن کا وقت آئے گا جب خدا نہ کرے کہ ہم اس میں ہوں, اس وقت ہماری تو دعا ہے کہ ہم اس سے پہلے نکل جائیں.
نکال اٹھ جائیں، خدا نے ہمارے لیے انتظام کیا ہوا ہے. اور ہم لیکن ان کو بھی جو اس وقت ہوں گے، ہم اسی میں ساتویں باب میں دیکھیں گے کہ ان کے اوپر مہریں لگیں گی، خدا ان کو بچائے گا. ہم اسی طرف چلتے ہیں. دامن کی خاص بھی مہریں ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کو کریں، میرا خیال لکھا ہے کہ اب کون ٹھہر سکتا ہے، اس کو تھوڑا اسی کو میں کہہ رہا ہوں، اسی طرف ہم چلیں کیونکہ وقت ہمارے پاس اب تھوڑا ہے. تو اگر ہم دیکھیں 7واں باب اور پہلی 4 آیات کو دیکھیں تو وہاں پہ خاص طور پہ ہمیں آپ بلکہ اس کو بیان کیجئے کہ اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے. خداوند کا جلال عظیم ہے. دیکھیں فرشتے کھڑے ہیں کونوں پر، زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے. سارا کچھ تھام لیا گیا. اور لکھے کہ پھر میں نے ایک اور فرشتے کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق کی طرف سے اوپر کی طرف آتے دیکھا. یہاں پر ان مہروں کا ذکر بھی ہے جو قرض لے کے آ رہی ہیں، جو مصیبت لاتے ہیں، لیکن ایک اور مہر ہے جو سیل ہے خداوند کی. اور لکھا ہے کہ مشرق کی طرف سے اوپر آتے دیکھا، اور اس نے ان 4 فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا تھا بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھوں پر مہر نہ کر لیں. بالکل میں اسی طرف آنے لگا تھا کہ ان کو روکا گیا ہے. یہ 4 فرشتے تھامے ہوئے ہیں، فوجیں اب جو غضب میں تیار ہیں. انہوں نے زمین کے اوپر جو طوفان آنے والا ہے اس کو وہ روکے ہوئے ہیں. ان کو کہا گیا کہ روکے رکھو جب تک کہ ایمانداروں کے ماتھوں کے اوپر مہر نہ کر رہے. جس طرح بنی اسرائیل جب مصر سے لکھا ہے کہ جب موت کا فرشتہ نکلا تھا کہ سارے ان کو مارے وہاں پہ، تو وہاں ایک برہ ذبح کر کے جن دروازوں پر صلیبیں بنائے تھے، برے کا لہو لگایا گیا تھا، ان کو چھوڑتے گئے. اور یہی وہ پورٹری ہو رہی ہے چیز یہاں پہ کہ خداوند کہہ رہا ہے کہ ابھی روک کے رکھو اس طوفان کو، 4 کونوں سے جو ہے طوفانوں کو روک کے رکھو جب تک کہ میں. اور صرف مہر نہیں کی گئی کیونکہ یہاں پر خدا کی حضوری میں پہنچایا گیا ہے. یہاں پر ریپچر کا ذکر ہے، یہاں پر خدا کی حضوری میں پہنچائے جانے کا ذکر ہے. یہاں پر اس اینڈنگ کا ذکر ہے کہ جتنے لوگ مصیبتوں سے پہلے مرے، ایمان میں مصیبتوں کے دوران مرے، وہ سارے کے سارے کہاں پر اینڈ اپ ہو رہے ہیں. ایون کہ بنی اسرائیل کے قبائل کا بھی یہاں پر ذکر ہے کہ ان میں سے بھی لوگ جو ہیں وہاں پر پہنچائے گئے. اور بالکل 5ویں سے 8ویں آیت تک جو ذکر آ رہا ہے یہ خاص طور پہ ان قبائل کے تعلق سے ذکر ہے جو ان دنوں میں ان ٹریبولیشن میں جو یہودی بچے بچائے جائیں گے اور ان پہ بھی مہر کی جائے گی. لیکن 2 قبیلوں کا وہاں، دان اور جو دوسرا افراہیم کا قبیلہ وہاں پہ نہیں. اس کا بھی ان کا نہ ہونے کا وجہ کہ وہ بت پرستی میں سب سے آگے تھے. دان جو ہے افراہیم کا میں ایک اور بتاؤں گا. اور اس کی وجہ سے لکھا ہے کہ ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے، اب کہاں تک درست ہے، بالکل یہ بھی نظریہ ہے، کرائسٹ کا بھی نکلنا جو دان کے قبیلے سے ہوگا اور وہ اس قبیلے سے نکلے گا. اور یہ جو ہے آج کل کا موجودہ جگہ، یہ جفا کا جو ایریا ہے اسرائیل کے بالکل سرحدوں پہ ساتھ جو ہے، یہ وہ ایریا ہے جہاں آج کا موجودہ یہ ایریا جہاں پہ یہ دان کا قبیلہ بسا ہوا تھا. تو یہ وہ وہاں پہ ہے. آپ ضرور اس کو بیان. میں ضرور ایک چیز بتاؤں گا. اچھا ایک چیز اور سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو شمار تھا 1,44,000. اب یہاں پر ایک بڑا پوائنٹ بتانے والی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہمسایہ مذہب ہے، ہمارے مسلم بھائی ہیں، ان کی کتاب کے لکھاری سے تھوڑا سا مسٹیک ضرور ہوئی. وہ مسٹیک یہ تھی کہ انہوں نے کہا جی نبیوں کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 1,24,000 نبی دنیا میں آئے. اب بات یہ ہے کہ کیونکہ وہ سیریا میں جب ٹریول کرتے تھے ان کے لیڈر اور باقی سر، تو یہ چیزیں جو تھیں وہ سٹوریاں عام سنائی جاتی تھیں. اب یہ جو 1,44,000 کا بائبل میں صرف ایک جگہ ذکر، وہ یہ ان لوگوں کا ہے جن کو اینڈ ٹائمز میں سیل کیا گیا. یہ تو ٹربلیشن پیریڈ کا، مصیبت کے دور کے دنوں کا ذکر ہے. لیکن دنیا میں 1,24,000 نبی نہیں آئے کیونکہ تقریباً 40 سے 45 1,24,000 مانتے ہیں. ہاں جی، وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس چیز کو مس کوٹ کر دیا، اس بات کو 1,44,000 والی کو، کہ دنیا میں 1,24,000 نبی آئے. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی کسی مسلم بھائی سے پوچھا جائے تو وہ آپ کو 1,24,000 نبیوں کا نام بھی نہیں بتا سکیں، کیونکہ نبی وہی ہیں جن کا بائبل میں ذکر ہے. وہ 24 کے بھی شاید نہ بتا سکیں. ہاں جی بالکل. تو نبی وہی ہیں جو تقریباً 40 سے 45 کے قریب جو نبی ہیں بائبل میں جن کا ذکر ہے. کچھ میجر تھے، کچھ مائنر پروفٹس. اس چیز کو بھی کلیریفائی کرتے ہیں کہ کوئی اگر کہے کہ جی دنیا 1,24,000 نبی آئے نا، تو یہ نہیں ہے. یہ بیسیکلی اس آیت کی مس انٹرپریشن ہے، مس کوٹیشن ہے. اب بات یہ ہے کہ افراہیم کے قبیلہ سے ایک پروفیسی تھی. دان والی آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے، کیونکہ قضات کی کتاب میں کیا ہوا تھا کہ دان کا قبیلہ پہلا قبیلہ تھا جس نے بنی اسرائیل میں بت پرستی انٹروڈیوس کروائی تھی. یشوا نے جب اپنی لینڈ بھیج دی اور انہوں نے کرتے رہے، وہ لیڈ کرتے تھے سارے کام میں. لیکن افراہیم کے والے سے جو ہے نا، میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا جس کے اندر خدا نے جو ایک مکاشفہ یہاں پر دیا. افراہیم کو جو بلیسنگ دی گئی تھی
افرایم کو جو بلیسنگ دی گئی تھی پیدائش کی کتاب میں اگر ہم جائیں 48ویں چیپٹر میں دیکھیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ افرایم اور منسی کی بلیسنگ کا ذکر ہے. جب یوسف جو ہے وہ لے کر آتے ہیں بچوں کو اور وہ یعقوب کے سامنے رکھتے ہیں تو یعقوب اپنے ہاتھوں کو کراس کرتے ہیں ان کو بلیس کرنے کے لیے تاکہ دائنا ہاتھ افرایم پر پڑے اور بایاں جو ہے وہ منسی، اور وہاں پر سلیب کا نشان بنتا ہے جو کہ مسیح کا ذکر ہے. اس کے بعد لکھا ہے کہ یوسف نے جو ہے وہ ناخوش ہوا، نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو یعقوب نے کہا کہ نہیں مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کروں، کیونکہ obviously he was led by God، خداوند کی طرف سے. تو اس میں جب اس نے بلیسنگ دی ہے تو اس میں سے لکھا ہے کہ 19ویں آیت میں چیپٹر 48 میں اس نے کہا کہ اے بیٹے مجھے معلوم ہے کہ منسی سے بھی ایک گروہ پیدا ہوگی جو قبیلے کا ذکر ہے، یہ بھی بزرگ ہوگا پر اس کا چھوٹا بھائی یعنی افرایم اس سے بہت بڑا ہوگا اور اس کی نسل سے بہت سی قومیں ہوں گی. سو یہاں پر بات ہو رہی ہے جس کو کہتے ہیں میلوہاگوئیم ان ہیبرو، جس کا مطلب ہے فلنس آف جینٹائلز. تو کیا ہوا تھا کہ افرایم کا قبیلہ ایسا قبیلہ تھا کہ جو تتر بتر ہو کے جینٹائل میں ہی تتر بتر ہو گیا اور اب وہ جینٹائلز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. باقی سارے قبیلے جو ہیں وہ تو واپس ریسٹور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ جو نیکسٹ ذکر ہے نا کہ ہر قوم قبیلہ، تو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اس میں افرایم بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. میں سے کچھ لوگ آ سکتے ہیں ہمارے پاس کیونکہ وقت کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. میں جب کئی دفعہ یہ گفتگو اس طرح دوسرے رخ آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، ایک دوست ہے انہوں نے میسج کیا کہ ان کو موقع دیں، اگر میں موقع دیتے جاؤں پھر آدھا پروگرام پھر رہ جائے گا، اس لیے مجھے بعض دفعہ جو ہے کچھ انسٹرکشنز بھی جو ہوتی ہیں وہ آتی ہیں کہ اب ہم نے گفتگو آگے بڑھانا ہے کہ آپ میرا کوئی انٹرویو نہیں لے رہے. ہاں جی، تو اس میں ہمیں گفتگو کو آگے بڑھانا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ جو 7 باب اور اس کی 9ویں آیت ہے، آمین. اب یہ دنیا کے ایمانداروں کی طرف نشاندہی کرتی یہ آیت کہتی ہے ان دنوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں. اب یہ جو 6 اور 7ویں مہر کے درمیان کا وقت ہے کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے. پھر تخت بھی ہے، برہ بھی ہے، ٹرینٹی کے دونوں قانون یہاں نظر آ رہے ہیں. اور ایک بات جو میں خاص کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں آج کے لوگوں کے لیے جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ آیت سب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی موٹیویشنل آیت ہونی چاہیے کہ یہ دعوت ہے ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان. اور میں سامعین آج آپ چاہے کسی بھی مذہب سے ہیں، کسی بھی رنگ سے ہیں، کسی بھی نسل سے ہیں، یہ مسیحیت جو ہے کسی کی بھی جہراداری نہیں ہے، طرفدار نہیں، خدا کسی کا طرفدار نہیں. وہ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا. آپ کے لیے بھی آج موقع ہے، آپ کے لیے بھی آج وقت ہے. اس کو جانیں، مسیح کو جانیں، اس کے کفارے کو جانیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں پاشا تحسین جنہوں نے مسیح کے کفارے کو جان لیا ٹریبولیشن پیریڈ میں. یہ بھی وہ لوگ ہیں جو ٹریبولیشن پیریڈ میں مصیبت کے دور میں آئے ہیں، اور یہ اس وقت آئے ہیں جب انہوں نے واقعہ ہی دیکھ لیا کہ المسیح جو تھے وہ واقعہ ہی آئے اور انہوں نے دنیا کا کفارہ بنے. اور 10ویں آیت کہتی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہی لوگ جو آئے ہیں، نجات ہمارے خدا کی طرف سے اور جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے. خدا کا منصوبہ مسیح کو بھیجنا. یوحنا 3 باب 16 آیت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی جائے. نجات یہ آیت کہہ رہی ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے. آپ اس پہ ضرور تبصرہ کیجیے. بالکل یہ جو ہے یہ آیت واقعی ایک دعوت ہے، دعوت مسیحیت، دعوت ہمیشہ کی زندگی، دعوت جو ہے وہ برکت اٹرنل لائف کے لیے. اور لکھا ہے کہ اور واقعی ایسی بھیڑ ہے کہ اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. سو خداوند کا کلام جو ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پہلا وعدہ، پہلے منصوبے خداوند نے پہلے قوم بنی اسرائیل کو استعمال کیا اور اس کے ساتھ وعدے کی، لیکن پھر وہی چیزیں ساری دنیا کے لیے خداوند نے دروازہ کھول دیا اور مسیح کے آنے کے سبب سے یہ ممکن ہوا ہے. اور لکھا ہے کہ سفید جامے جو کہ ہمیں بتایا گیا
کہ وہ بھی جن کو قتل کیا گیا ان کو بھی، اور وہ بھی جو غالب آئے، کیونکہ جیسے مکاشفہ کی کتاب میں شروع میں دیکھیں 3 چیپٹر میں، اور اس کی 5ویں آیت میں لکھے کہ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنچائے گی، اور اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ اچھا، مزے کی بات یہ، ایک تو ایک جنرل کتاب حیات ہے، اور ایک ہے برا کی کتاب حیات۔ یہ وہ ہم سارے جو ہے وہ برا کی کتاب، وہ اس میں جو ہے نا وہ بڑے زبردست کام ہے، تو ان کو بڑی زیادہ ایکسیپشنز بھی ہیں۔ تو اور کھجور کی ڈالیاں، یہ بیسیکلی اینڈ یہ اگین آمد مسیح کی ذکر ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلی آمد پہ بھی جب مسیح جو ہے وہ آتے ہیں، یروشلم میں شاہانہ داخلہ ہوتا ہے، اور وہاں پر کھجور کی ڈالیاں ہاتھوں میں لیے ہوئے، اور جو کہ نشان ہے اس چیز کا کہ دس از دا کمنگ، دس از دی اینڈ۔ اور کھجور کی ڈالیاں جو ہیں وہ خداوند کے ہیکل کو جب دیکھیں سلیمان بادشاہ نے بنایا تھا تو لکھے کہ اس میں نا دیواروں پر کھجور کے درخت بنے ہوئے تھے، یعنی کہ یہ خدا کے گھر کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ کھجور کی ڈالیاں جو ہیں اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ کھجور کی سگنیفیکنس کیا ہے۔ کھجور کا درخت بڑا بے ڈھنگا سا ہوتا ہے، دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہوتا، لیکن اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ سو ہماری اپنی کوئی ظاہری شان و شوکت نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، مسیح کے اندر آنے سے ہمارے اندر وہ مٹھاس جو ہے۔ آمین۔ ہمارا وقت بڑا تھوڑا رہ گیا، میں آپ کو کہوں گا اس کے بعد میں، لیکن تھوڑی سی میں بات کروں گا۔ ایک بہت اہم ضروری بات ہے، پھر آپ 7ویں مہر کے تعلق سے بتائیے گا تاکہ وہ رہ نہ جائے، پھر وقت ہم بالکل کریں گے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں پاسٹر تحسین 15ویں 16ویں اور 17ویں آیت میں ابھی 7ویں باب کی، تو یہاں پہ کامل خدا کی برکتوں کا ذکر نظر آ رہا ہے جو ان لوگوں کو ملیں گی جو خدا کے ساتھ چلیں گے۔ اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں جلدی سے، اور اسی سبب، بلکہ آپ پڑھ دیجئے 15ویں 16ویں اور 17ویں آیت کو۔ جی بالکل، اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہے اور اس کے مقدس میں، ہیکل کا میں نے ذکر بھی کیا، رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا، اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی، نہ پیاس، نہ ان کو کبھی دھوپ ستائے گی، نہ گرمی۔ جو برا تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچے گا۔ میں یہ صرف کروں، آپ اس کے بعد 7ویں مہر کی بات کیجیے گا۔ اب اس میں ہمیں 7 کامل برکتیں نظر آتی ہیں جن کو کوئکلی میں صرف پڑھوں گا، اور وہ کامل قربت یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ 15ویں آیت میں ہم نے دیکھا خدا کے تخت کے سامنے اور اس کے مقدس میں، تو یہ اس کا کامل قدرت نظر آ رہی ہے ہمیں، جو ساری کامل قربت نظر آ رہی ہے۔ پھر کامل عبادت ہے، میں نے کہا کہ دن رات اس کی وہاں پہ ہم کیا کریں گے، اس کی قربت میں عبادت کریں گے۔ شرابے ہورے نہیں ہیں، ہاں جی، کوئی شرابہ کوئی ہورا نہیں تھے ان کی، عبادت ہے وہاں پہ، پاکیزگی، بالکل۔ اور تیسری اس میں کامل رفاقت ہے، اور کامل رفاقت جو تخت پر بیٹھا تھا وہ خیمہ، وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا، یعنی کہ وہ کامل جو ہے اس کی رفاقت ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر کامل اطمینان، تسلی جو ہے، تسلی جو ہے یہاں پہ جو تسکین جو ہے نظر آتی ہے، اطمینان نظر آتا ہے، نہ بھوک نہ پیاس ہے۔ اور پھر 5ویں ہے کامل حفاظت، کامل حفاظت یہاں پہ جو ہے نہ یہاں پہ نظر آتی ہے، نہ دھوپ نہ گرمی ہے۔ اور پھر کامل رہنمائی چھٹی نظر آتی ہے، اور جو کہ کیونکہ برا جو ہے ان کے بیچ میں گلہ بانی کرے گا اور آب حیات کے چشموں کے پاس ان کو لے کے جائے گا۔ اور 7ویں کامل خوشی جو ہے، یہ پرفیکٹ جوائے جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ وہ ان کے سب آنسوؤں کو پہنچ دے گا۔ اب آگے اس کے آ جاتی ہے 8واں باب اور اس کی پہلی آیت، آپ اس کو پڑھ بھی دیجئے۔ بالکل، میں کوئکلی، داؤد بادشاہ نے یہ ساری چیز دیکھی تھی بڑے ویژن میں، اور لکھا ہے کہ اس نے کہا خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، مجھے ہری ہری چراگاہوں میں راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، اور وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، اور یہ سارا کچھ بتاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کوئکلی بتائیں، جو ایک کی چیز ہے ورس 14 کے اینڈ میں، یہ سب کیسے ہم لے سکتے ہیں؟ یہ ساری کامل برکات جو 7 آپ نے بتائی ہیں، وائٹ روب، انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے وداؤٹ دیٹ کچھ بھی نہیں ہے، نو چانس، ٹھیک ہے نا۔ اور لکھا ہے کہ ایک بندہ شادی کی ضیافت میں مسیح دیتے ہیں مثال کہ وہ بغیر اس شادی کے کپڑوں کے آ گیا، انہوں نے کہا کہ تو ایسے کدھر آ گیا، تو وہ لکھے کہ اس کا منہ بند ہو گیا۔ سو واحد راستہ اس سب چیز کے اندر ایک ہی ہے، اینڈ دیٹ از دا بلڈ آف جیسس، بالکل، وداؤٹ دیٹ دیر از نو سالویشن۔ 7ویں مہر کھولی گئی، لکھا ہے کہ آدھے گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی، اور اس چیز کو ہم 2-3 ڈفرینٹ طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دے آر بریسنگ دم سیلوز، جیسے وہ ہم نے پڑھا تھا، انہوں نے خدا نے کہا کہ ٹھہر جو، اجے ہوا بھی نہیں چلے گی،
ہوا بھی نہیں چلے گی, پانی بھی نہیں ہلے گا, کچھ بھی نہیں, اور ایک عجیب سا سناٹا جو ہے وہاں پر ہو گیا, سب طوفانوں کو روک دیا گیا تاکہ جو ہے وہ سو یہاں پر ہمیں دیکھتے ہیں کہ دے آر بریسنگ دیم سیلوز, ساری آرمیز جو ہیں وہ آسمانی فوجیں وہ ایک سیکنڈ کے لیے وہ بریک پہ ہیں اینڈ دے آر جسٹ ریڈی ٹو اسمیش, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ استقبال جو ہے وہ چونکہ کیا گیا, اور خداوند کے نزدیک پرائرٹی کیا ہے, دنیا کو تو جج کرنا ہی ہے, لیکن خداوند کے نزدیک پرائرٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پہلے ریسیو کیا گیا ہے. یہ خاموشی جو ہے اس چیز کو ظاہر کرتی ہے. تیسرا جو ہے یہ خاموشی ایلیا کی جب ہم مثال لیتے ہیں, بائبل میں لکھا ہے کہ ایلیا جب ہورب کے پہاڑ پر گیا وہاں پر خداوند سے ملنے, تو پہلے طوفان آیا, زلزلہ آیا, آندھی آئی, سر خداوند میں سے کسی میں نہیں تھا. پھر لکھا ہے کہ ایک سناٹا سا آیا, ایک خاموشی ہوئی, ایک ہلکی سی آواز آئی, خداوند اس میں تھا. تو یہاں پر خداوند کی حضوری کو, خداوند کی انوالومنٹ کو ظاہر کرتا ہے. ایک اور چیز اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دس از اے سائن آف رسپیکٹ ٹورڈز جو لوگ مصیبت میں سے نکل کر آئے تھے. لکھا نا کہ جیسے ہم بھی 2 منٹ کی خاموشی کرتے ہیں, سو دیٹ از کائنڈ آف لائک سائن آف رسپیکٹ ایز ویل. تو اور اس میں ایک طرح سے سیڈنس بھی نظر آتی ہے, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. اور یہاں پر اب نیکسٹ کیا ہوگا کہ جب نرسنگے پھونکے جائیں گے, جب پیالے الٹے جائیں گے, تو بہت دنیا میں لوگ مریں گے. اور ایک طرح سے خدا کا دل سیڈ ہے, یعنی کہ خداوند جج تو کر رہے کیونکہ رائچس جج ہے, لیکن چونکہ وہ محبت بھی کرتا ہے, اور وہ لوگ نافرمانی کے سبب سے مارے جائیں گے, لیکن وہ خاموشی جو ہے وہ خدا کے دل کے دکھ کو بھی ظاہر کرتی ہے. وہ بات بالکل آپ نے یہ درست کہی, کیونکہ ایک چیز کا بنانے والا ہر ایک چیز کا خالق و مالک, وہ کیوں, اور ہر ایک چیز کو بنا کے انسان کے حوالے کر دینے والا, اور اب اسی انسان کو وہ ختم کرنے کو ہے, اور جو نہیں اس کے ساتھ چلے ان پہ وہ جو ہے اپنی ججمنٹ دینے کو ہے. یقیناً وہ اداس ہے, یقیناً وہ دکھی ہے. اور وہ لکھا ہے کہ جب نوح کا طوفان ایگزیکٹلی میرے ذہن میں یہ بات ہے, اور نوح کا طوفان کے بعد لکھا ہے کہ خدا ملول ہوا, بہت دکھی ہوا, اس کو اچھا نہیں لگا. اور آج بھی خدا خوش نہیں ہے. یہ دنیا میں جو خدا سے دور لوگ ہیں, اور جو گناہ میں پڑے ہوئے ہیں, جو گناہ کی لذت میں اس طرح گم ہیں کہ خدا کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے ہیں, خدا خوش نہیں. بالکل. پطرس نے یہ کہنا ہے خداوند وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی بعض لوگ سمجھتے ہیں, تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے, وہ رکا ہے, ابھی تک رکا ہوا ہے. خدا نے لکھا ہے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت آ جائے. آپ اس مہر کے تعلق سے کچھ اور کہ ہمارے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ مہر جو ہے بڑی سگنیفیکنٹ, حالانکہ پہلی جتنی بھی مہریں ہوئی اس میں کتنا کچھ بتایا گیا. اس مہر میں خداوند کا کلام صرف کہتا ہے کہ خاموشی ہوگی. So that shows God's heart. You know, to me, the biggest thing I will take out of this, کچھ بھی نہیں ہوا, اور کچھ بھی نہیں اس مہر کے اندر ہوتا ہوا نظر آتا, خاموشی جو ہے وہ نظر آتی ہے. میرے عزیزو, خداوند, میں یہی کہوں گا کہ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے ڈاکٹر صاحب, لوگوں سے خداوند. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ میسیج لوگوں تک پہنچائیں کہ دیکھیں خداوند نے اپنے لوگوں کے لیے انتظام بھی کیا ہوا ہے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کو دکھی دل کے ساتھ جج بھی کرنا پڑے گا ورلڈ کو. تھینک یو ویری مچ پاسٹر یاسین. اور میں سامعین آپ سے یہ بات ضرور کہوں گا, اسی مہر کے ساتھ اگر ہم دوسری اس کے بعد کی آیت کو پڑھ لیں تو یہاں پہ 8واں باب اس کی دوسری آیت کہتی ہے, اور میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے تھے, اور انہیں 7 نرسنگے دیے گئے. جنگ سے پہلے نرسنگے پھونکے جاتے ہیں. دنیا کا خاتمہ ہونے کو ہے. ہم اگلے پروگرام میں ان 7 نرسنگوں پہ بات کریں گے, لیکن کیا آپ تیار ہیں؟ آج سوال یہ ہے, کیا آپ اس جنگ کے لیے تیار ہیں, یا آپ اپنا آپ خداوند کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اپنا آپ اسے دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے دے, اور آپ کو بھی وہ سفید جامہ ملے جو پاکیزگی اور خدا کی قربت اور خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو مل جاتا ہے, تاکہ آپ کو بھی وہ 7 کامل برکتیں جو اس جامے کے ساتھ ساتھ جو برے کے لہو سے تیار کیا گیا ہے وہ ہمیں مل جاتی ہیں. وہ کامل برکتیں وہ آپ کو بھی دینا چاہتا ہے, جس میں کامل اطمینان خدا کی طرف سے ہے, کامل قربت خدا کی طرف سے ہے, کامل عبادت خدا کی طرف سے ہے, کامل حفاظت خدا کی طرف سے ہے, اور کامل رہنمائی اور کامل خوشی خدا کی طرف سے ہے. خدا آپ کو کامل خوشی, کامل اطمینان دینا چاہتا ہے. لیکن کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب برکتوں کو حاصل کریں؟ اگر چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے,
وہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے چلے آؤ کیونکہ میں نے تمہارے لیے فدیہ دیا ہے. اس نے آپ کے لیے فدیہ دیا ہے. اس نے آپ کے لیے اپنی جان یسوع المسیح نے صلیب پہ قربان کر کے ہمیشہ کا راستہ تیار کر دیا. آئیں اور اس ہمیشہ کی زندگی کو پائیں اور خداوند میں ہمیشہ مسرور رہیں. آمین. خداوند آپ کے ساتھ ہو.